Assalamu alaikum. I am Taiba and you are watching your own channel Audio Visual Books. किताब जो हमने शुरू की हुई है, नामुमकिन से मुमकिन का सफ़र, अब्दुल अजीज़ चौधरी साहब की काविश। आइए कुछ मज़ीद सफ़ात इसमें शामिल करते हैं। हेलन केलर, दुनिया की पहली नाबीना, गूंगी, बहरी, ग्रेजुएट लड़की, किस तरह 12 किताबों की मुसन्फ़ा और दुनिया की मशहूर तरीन शख्सियत बनी। हेलन केलर की कहानी कुव्वत समात और गोयाई और देखने से महरूम एक बच्चे की कहानी है जिसने अपनी माजूरी के बावजूद ना सिर्फ आला तालीम हासिल की बल्कि अपनी हिम्मत और वलवला से दुनिया के हर उस इंसान के लिए मिसाल कायम की जो किसी भी चीज़ को अपनी ज़िंदगी की रुकावट समझता है। ये इस अजीम मुसन्फ़ा की कहानी है जिसने नाबीना होने के बावजूद इस दुनिया को देखा, बग़ैर समात के सुना और कुव्वत गोयाई के बग़ैर पूरी दुनिया में अपना पैगाम पहुँचाया। ये वो हैरत कदा है जिसे इंसान जितना जानता है उसकी बेयकीनी में उतना ही इजाफा होता चला जाता है। इस लड़की की हर कामयाबी बिलाशुबा एक अजीम कामयाबी है जिसके पर्दे में जाने कितनी बेबसियाँ, बेचैनियाँ छुपी हुई हैं। बुलंद हौसलों की मालिक इस बेमिसाल लड़की ने हर अंधेरे और बेबसी का डटकर मुकाबला किया है और इसका रोशन चेहरा दुनिया को फ़क्त खुशी के आंसू ही दिखाता रहा है। इस कहानी को पढ़ने का मज़ा तब आएगा जब आप चंद मिनट के लिए ख़ुद को हेलन की जगह रख कर ज़िंदगी को तसव्वुर करेंगे। 2 साल की नन्ही सी उम्र है, अभी अल्फाज तक ठीक से बोलना नहीं सीखे थे कि आवाज़ सल्ब कर ली गई। जब दुनिया को देखना शुरू भी नहीं किया था तो आंखों की रोशनी छिन गई। अब ना वो सुन के और ना देख कर कुछ सीख सकती थी। तसव्वुर करें कि उसे कैसे कोई लफ्ज़ सिखाया जाए, कैसे कोई बात बताई जाए और किस तरह से कुछ भी दिखाए बगैर समझाया जाए। हेलन की ज़िंदगी के आगाज़ में हर तरफ अंधेरा है, कोई आवाज़ नहीं, एक ना ख़त्म होने वाली खामोशी, कोई हौसला अफजा अल्फाज नहीं, कोई ज़िंदगी की मिसाल नहीं, बस गहरी खामोशी और लामहदूद अंधेरे। हम ज़िंदगी भर लामहदूद चीज़ें देख कर और सुन कर सीखते हैं, अनगिनत बातें सवाल करके समझते हैं। हमारे सीखने की सबसे बड़े ज़राए यही 3 हैं और जिसके पास ये ज़राए हों ही ना, उसकी ज़िंदगी कैसी ज़िंदगी है। और अगर इस सब के बावजूद वो कामयाब ज़िंदगी है तो फिर कैसी बेमिसाल ज़िंदगी है। 27 जून 1880 को अमरीकी रियासत अलबात के एक कस्बे में पैदा होने वाली हेलन केलर भी आम बच्चों की तरह नॉर्मल थी, लेकिन 19 माह की उम्र में एक खौफनाक बीमारी के बायस ना सिर्फ नाबीना बल्कि कुव्वत समात और कुव्वत गोयाई से भी महरूम हो गई। जब हेलन तालीम हासिल करने की उम्र को पहुंची तो वालिदैन अपने बच्ची के मुस्तकबिल के लिए सख्त परेशान थे। उनकी ख्वाहिश थी कि कोई मौजज़ा हो जाए और उनकी बच्ची की तालीम की कोई सूरत पैदा हो जाए। इसी ख्वाहिश में उन्हें एक मसीहा ग्राहम बेल टेलीफोन की मौजूद की शक्ल में मिलता है जो उन्हें एक खसूसी स्कूल का पता देता है। वालिदा बच्ची को लेकर परकिंस स्कूल पहुंचती हैं जो नाबीना अफराद के लिए मखसूस है, जहां स्कूल के डायरेक्टर उनकी मुलाकात एक बुलंद हौसला 30 साला उस्तानी एनी सिल्वान से कराते हैं जो उसकी उस्ताद मुकर्रर होती हैं। ये उस्तानी हेलन की ज़िंदगी में इनकलाब की तरह दाखिल होती हैं और इसके घर में रहकर अपने मुनफरिद अंदाज से इसकी तालीम का बाकायदा आगाज़ करती हैं। यूँ हेलन केलर और उसकी उस्तानी के दरमियान 49 साला रफ़ाकत का आगाज़ होता है। एनी घर में रहकर हेलन की तालीम का हरूफ तहज्जी सिखाने से आगाज़ करती हैं। एनी इब्तदान हेलन का एक हाथ में गुड़िया पकड़ाती हैं और दूसरे हाथ में उसकी हरूफ लिखकर उसे नाम सिखाने की कोशिश करती हैं। फिर उसी तरह एक हाथ पर पानी गिराती हैं और दूसरे हाथ पर नाम लिखती हैं, यहाँ तक कि ये अजीम उस्तानी अंडे से चूज़ा निकलने तक का अमल उसे हाथ पर महसूस कराती हैं। इस तरह से मुश्किल तरीन तालीम का आगाज़ बाकायदा घर में रहकर शुरू किया जाता है। 1 साल के अनथक मेहनत के बाद वो इस काबिल हो जाती हैं कि बाकायदा स्कूल जाकर आम नाबीना अफराद के साथ सीख सके। लिहाजा 1888 में वह बाकायदा स्कूल जाने लगती हैं, जहाँ उसकी मुलाकात बहुत से नाबीना बच्चों से होती है। उस स्कूल के माहौल ने उसके हौसलों को मज़ीद बुलंद कर दिया। वह हाथों के लम्स के ज़रिए बाकी नाबीना बच्चों से गहरा रिश्ता बनाती चली जाती है।
ہیلن کی تعلیم کا دوسرا دور بریل کی تعلیم سے شروع ہوتا ہے۔ بریل ایک ایسی ایجاد ہے جس میں ابھری ہوئی تحریروں کو انگلیوں کے لمس سے محسوس کر کے پڑھا جاتا ہے۔ اسی طرح بریل پر پن سے نکات بنا کر نابینا افراد لکھتے بھی ہیں۔ ہیلن کے لیے بریل بہت مددگار ثابت ہوئی۔ اس کی مدد سے ہیلن نے پڑھنا لکھنا سیکھا اور باقاعدہ خطوط لکھنے شروع کر دیے۔ ہیلن کے خطوط ہی سب کو اس کی غیر معمولی صلاحیتوں کا اندازہ ہونے لگا۔ 1890 میں اس کی عظیم ٹیچر اینی نے ہیلن کو کچھ مخصوص مشقیں کروانا شروع کر دیں، جس کی وجہ سے ہیلن انگریزی کے حروف تہجی کی مختلف الفاظ کی آوازیں نکالنے لگی، لیکن یہ اتنی دھیمی ہوتی تھیں کہ صرف اینی ہی سمجھ پاتی تھی۔ ہیلن دوسروں سے بات چیت کے لیے لوگوں کے ہونٹوں پر اپنی انگلیاں رکھ کر بولنا سیکھی۔ اس کے چھونے کی حس اس میں مددگار ثابت ہوئی۔ اس نے بریل کے بعد رفتہ رفتہ اشاروں کی زبان بھی سیکھ لی۔ پرکنس اسکول میں 6 سال تعلیم کے بعد 1894 میں وہ اپنی ٹیچر کے ساتھ نیو یارک چلی جاتی ہے اور 2 سال رائٹ ہوماسن ڈف اسکول سے تعلیم حاصل کرتی ہے۔ 1900 میں ہیلن نے یونانی، لاطینی اور جرمن زبانوں کے ساتھ ساتھ الجبرا اور جیومیٹری کے امتحان پاس کیے اور ریڈ کلف کالج میں داخل ہو گئی۔ کالج کی مصروف ترین زندگی میں اس نے اپنی زندگی پر کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف لکھی۔ 1904 میں 24 سال کی عمر میں وہ ریڈ کلف یونیورسٹی سے گریجویشن مکمل کرتی ہے۔ ہیلن اپنی انتھک محنت اور اپنی ٹیچر کی لازوال محنت کے بل بوتے پر بالآخر پوری دنیا میں اچھی اسپیکر اور لکھاری کی حیثیت سے اپنی پہچان بنا لیتی ہے۔ کالج کی رسمی تعلیم کے بعد بھی وہ بریل کی مدد سے مختلف زبانوں میں کتابیں شوق سے پڑھتی اور ساتھ ساتھ لکھنے کا کام جاری رکھتی ہے۔ ہیلن کو دوسروں کی مدد کر کے سب سے زیادہ خوشی محسوس ہوتی۔ اس طرح ہیلن نے خود کو رفع عامہ کے کاموں میں مشغول کر لیا۔ اپنی کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف میں وہ لکھتی ہیں کہ میری زندگی کا سب سے خوبصورت دن وہ تھا جس روز مجھے میری ٹیچر ملی۔ وہ کہتی ہیں کہ اپنی اس ٹیچر سے میں نے سیکھا ہے کہ پرندے، پھول اور میں خوشی کے ساتھی ہیں۔ یہ میری ٹیچر کی ذہانت، ہمدردی اور پیار کا انداز تھا کہ تمام مشکلات کے باوجود تعلیم کا پہلا سال ہی بہت خوبصورت بن گیا۔ ہیلن نے اپنی ساری کوششیں اپنے ہی جیسے دوسرے افراد کے لیے وقف کر دیں۔ وہ ذاتی طور پر لوگوں کی رہنمائی کرتی ہیں، انہوں نے زندگی کا مقصد سمجھاتی ہیں اور نابینا افراد کی بے شمار تنظیموں کی باقاعدہ رکن تھی۔ دنیا بھر سے انہیں خط موصول ہوتے تھے جن کے وہ باقاعدگی سے جواب دیتی تھیں، اور ان کا خلوص اور محبت کی وجہ سے ان کے دوستوں کا حلقہ بہت وسیع ہو گیا تھا۔ وہ فطرت کو قریب سے دیکھنا پسند کرتی تھیں، اس لیے شہر سے زیادہ دیہات کو ترجیح دیتی۔ وہ ایک باہمت، دلیر خاتون تھیں جنہوں نے تمام عمر مایوسی کو اپنے قریب نہیں آنے دیا۔ ہیلن نے اپنے عزم اور ہمت سے پوری دنیا کے لیے مثال قائم کی۔ آج بھی وہ دنیا بھر کے خصوصی افراد کے لیے رول ماڈل کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ہیلن نے اپنی کامیابی کو خود تک محدود نہیں رکھا۔ انہوں نے 1924 میں امریکن فاؤنڈیشن فار دی بلائنڈ میں شمولیت اختیار کی اور 40 سال تک اس تنظیم کے لیے چندہ بھی اکٹھا کرتی رہیں۔ وہ اس کے علاوہ دنیا بھر میں موجود بے شمار تنظیموں کی اعزازی ممبر تھیں۔ انہوں نے اپنی ٹیچر کے ساتھ 40 ممالک کا سفر کیا اور اپنی زندگی میں 12 مشہور کتابیں اور بے شمار مضامین لکھیں۔ انہوں نے محض 11 سال کی عمر میں دی فارسٹ کنگ شارٹ سٹوری لکھی اور 22 سال کی عمر میں اپنی خود نوشت سوانح حیات دی اسٹوری آف مائی لائف نے انہیں شہرت کی بلندیوں پر پہنچایا۔ 14 ستمبر 1964 کو امریکن صدر نے انہیں صدارتی ایوارڈ فار فریڈم سے نوازا، جو کہ امریکہ کے 2 اعلیٰ ترین اعزازات میں سے ایک ہے۔ قارئین کے لیے یہاں ہیلن کے ایک انٹرویو سے اقتباس کا ترجمہ پیش خدمت ہے، جس میں سیکھنے والے کو ہر انسان کو بہت کچھ مل سکتا ہے۔ ہیلن کے جذبات اور خواہشات، جو صرف 3 دن کے لیے قوت بصارت کے طلبگار ہیں، پڑھ کر ہی دل پسیج جاتا ہے۔ اس مختصر انٹرویو کو پڑھ کر دل خود بخود اللہ کا شکر بجا لائے گا اور اس ذات کے عظیم نعمتوں کا آپ کو صحیح معنوں میں احساس ہوگا۔ میں نے اکثر سوچا کہ اگر انسان سے کچھ لمحوں کے لیے سماعت اور بصارت لے لی جائے تو یہ اس کے لیے رحمت کا باعث بنے گی۔ اندھیرا اسے بصارت کی قدر کرنا سکھائے گا اور خاموشی آواز کی خوشیوں کا درس دے گی۔ اکثر میں نے اپنے بصارت والے
دوستوں کو آزمایا کہ وہ کیا دیکھتے ہیں۔ ایک دفعہ میں نے سیر کر کے واپس آنے والے ایک دوست سے پوچھا، آپ نے وہاں کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، کچھ خاص نہیں۔ میں نے خود سے پوچھا کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ 1 گھنٹہ سیر کے باوجود بھی نوٹ کرنے کے قابل جنگل میں کچھ نہیں تھا۔ میں جو دیکھنے سے قاصر ہوں، سینکڑوں چیزیں صرف چھو کر ہی محسوس کر لیتی ہوں۔ میں ننھی کونپلوں کی تلاش میں شاخوں کو چھوتی ہوں، وہ جو گہری سردیوں کے بعد بہار کی آمد کا پہلا اشارہ ہیں۔ عام طور پر جب بہت خوش ہوں تو میں آہستگی سے کسی چھوٹے درخت پر ہاتھ رکھ کر پرندے کے گانے کی تھر تھراہٹ محسوس کرتی ہوں۔ اس وقت میرا دل رو پڑتا ہے۔ ان سب چیزوں کو دیکھ سکنے کی خواہش کی وجہ سے۔ اگر میں صرف چھونے سے اتنا لطف اندوز ہو سکتی ہوں تو ان سب کو دیکھنا کتنا پرکیف ہوگا۔ تو میں نے تصور کیا کہ میں کیا دیکھنا چاہوں گی اگر مجھے 3 دن کے لیے ہی آنکھیں عطا کر دی جائیں تو۔ پہلے دن میں ان لوگوں کو دیکھنا چاہوں گی جن کی رحم دلی اور ساتھ کی وجہ سے میری زندگی اتنی خوبصورت ہوئی۔ میں نہیں جانتی روح کی کھڑکی جسے آنکھ کہتے ہیں، اس کے ذریعے ایک دوست کے دل میں کیسے جھانکا جاتا ہے۔ میں ہاتھوں کے ذریعے صرف چہرے کو ہی چھو سکتی ہوں۔ میں قہقہ، اداسی اور بہت سے دوسرے جذبات کا پتہ چلا سکتی ہوں۔ میں نے ایک دفعہ شوہروں سے ان کی بیویوں کی آنکھوں کی رنگت دریافت کی تو وہ بس شرمندہ اور پشیمان ہوئے اور تسلیم کیا کہ وہ نہیں جانتے۔ میں وہ کتاب پڑھنا چاہوں گی جو میرے لیے پڑھی گئی ہو اور جو مجھے انسانی زندگی کے گہرے راستوں کا پتہ بتائے۔ دوپہر کے بعد میں جنگل کی سیر کرنا چاہوں گی اور اپنی آنکھوں کو کائنات کی خوبصورتیوں سے مسحور کرنا چاہوں گی۔ میں رنگدار غروب ہوتے سورج کی عظمت کو سلام کرنا چاہوں گی۔ اس رات میں سو نہ سکوں گی۔ اپنے دوسرے دن میں انسانی ترقی کا مقابلہ دیکھنا چاہوں گی اور میوزیم جانا چاہوں گی۔ میں انسانی روح کی کھوج اس کے فن سے لگانا چاہوں گی۔ وہ چیزیں جنہیں میں چھو کر جانتی تھی اب میں دیکھ سکوں گی۔ دوسرے دن کی شام میں کسی تھیٹر یا سینما میں گزارنا پسند کروں گی۔ میں یقین سے کہہ سکتی ہوں کہ اگر آپ بینائی کے بغیر چند دن بھی گزار چکے ہوں تو آپ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں گے جیسے پہلے کبھی نہیں کیا ہوگا۔ آپ جو کچھ دیکھیں گے آپ اس سے محبت محسوس کریں گے۔ آپ کی آنکھیں ہر اس چیز کو دیکھنا چاہیں گی جو ان کی دسترس میں ناممکن ہو۔ تبھی آپ کو صحیح معنوں میں آنکھوں کی قدر ہوگی۔ تبھی آپ صحیح معنوں میں اس عظیم نعمت کو شناخت کر سکیں گے۔ اگلی صبح میں طلوع آفتاب سے دوبارہ ملنا چاہوں گی اور فطرت کی نئی رنگینیاں دریافت کرنے اور اپنی خوبصورتیاں آشکار کرنے کو بے چین ہوں گی۔ آج اس تیسرے دن میں روزانہ کی دنیا جیسی دن گزاروں گی اور پھر آدھی رات کے بعد ایک مستقل اندھیرا پھر سے چھا جائے گا اور پھر یہی تاریکی مجھے احساس دلائے گی کہ میں نے کتنی ان گنت چیزیں چھوڑ دی ہیں۔ میں جو کہ ایک نابینا ہوں، بصارت والوں سے یہ کہنا چاہتی ہوں کہ اپنی آنکھوں کو ایسے استعمال کریں جیسے کل کو اس نعمت سے محروم ہونے والے ہیں، اور یہی اصول باقی نعمتوں کے لیے بھی استعمال کریں۔ آوازوں کو سنیں، پرندوں کے گیت، کسی پیانو کی آواز، اور وہ بھی اتنی توجہ سے جیسے کل آپ بہرے ہونے والے ہیں۔ ہر چیز کو چھو کر محسوس کریں کہ اس سے آج ہی کے لیے آپ کو نوازا گیا ہے۔ پھولوں کی خوشبو کو الگ الگ محسوس کریں کہ آج کے بعد آپ محسوس کرنے والے اور چکھنے سے محروم ہونے والے ہیں۔ ہر حص کو بھرپور استعمال کریں، ان کی خوبصورتی اور عظمت کے لیے شکر گزار بن جائیں۔ انہی کی مدد سے آپ اس وسیع تر کائنات کو دیکھ پا رہے ہیں، انہی کی مدد سے آپ سیکھ رہے ہیں، لیکن میرے نزدیک ان سب میں سے سب سے خوبصورت احساس دیکھنے کا احساس ہے۔ ہیلن کے یہ الفاظ آپ جتنے پڑھیں گے، جتنی دفعہ پڑھیں گے، آپ کی شکر گزاری بڑھتی جائے گی۔ آپ کو احساس ہونے لگے گا کہ آپ کیا کچھ ہونے کے باوجود خود کو محروم سمجھ کر ناشکری کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ آپ کچھ دیر کے لیے آنکھوں کو بند کر کے ذرا تصور کیجئے کہ بغیر آنکھوں کے آپ کی زندگی کیسی ہوتی، آپ کے دن رات کیسے ہوتے، آپ خود کو کتنا حوصلہ مند پاتے، بہت کچھ محسوس کر کے بھی دیکھ نہ پانا آپ کو کیسا لگتا۔
اس اندھیروں سے بھری بھرپور زندگی میں آپ کی سب سے بڑی خواہش کیا ہوتی؟ ذرا تصور کیجیے، اگر آپ بولنے سے قاصر ہوتے تو کیا محسوس کرتے؟ اپنی بات نہ سمجھانے پر کیسی بے بسی ہوتی؟ ذرا تصور کیجیے، اگر آپ سننے سے معذور ہوتے تو کیسے لوگ آپ کے ہلتے ہونٹ آپ کو بے چین کرتے؟ آپ کی کتنی بڑی خواہش ہوتی آواز کو سن سکنے کی؟ آپ تصور کر کے کانپ جائیں گے کہ آپ وقت ان 3 نعمتوں کے بغیر کیسی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں۔ آپ جن نعمتوں کا نہ ہونے کا تصور نہیں کر پا رہے، ہیلن نے ان 3 نعمتوں کے بغیر بھی ایک بے مثال زندگی گزاری ہے۔ آپ سے ہیلن کی کہانی شکر گزاری کا تقاضا کرتی ہے۔ ہم روز سنتے دیکھتے ہیں کہ ذرا سی حوصلہ افزائی انسان کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہے، انسان کے لیے کامیابیوں کے دروازے کھول دیتی ہے۔ لیکن سوچنے کی بات یہ ہے کہ ہم نارمل لوگوں کو آگے بڑھنے کے لیے بھی اگر قدم قدم پر حوصلہ افزائی درکار ہے تو خصوصی افراد جن کی زندگی میں نارمل افراد کی نسبت رکاوٹیں، پریشانیاں، مشکلیں کئی گنا زیادہ ہیں، انہیں کس لیول کی حوصلہ افزائی درکار ہے؟ آپ تصور کریں ہیلن کیلر کی زندگی کہ جو سننے، بولنے اور دیکھنے سے معذور تھی، وہ صرف چھو کر، سونگھ کر سیکھ سکتی تھی۔ اس میں کس نے حوصلہ یا زندگی میں کچھ کر گزرنے کا، کون سی باتوں نے، کون سی تقاریر نے ان کی زندگی بدل دی؟ کس نے انہیں جوش دلایا کہ وہ عالمی معیاری کتابیں لکھ جائیں اور دنیا بھر میں نہ صرف مشہور ہو جائیں بلکہ کروڑوں افراد کے لیے مشعل راہ بن جائیں؟ آج ان کی کتابیں نصاب کا حصہ ہیں۔ آج اس کی باتیں مایوس لوگوں کے لیے روشنی ہیں اور ناشکروں کو شکر گزاری کا درس دیتی ہیں۔ یہ عظیم تر کامیابیاں بغیر کوئی موٹیویشن کی کتاب پڑھے، بغیر کسی لائف کوچ کا سبق لیے کس طرح ممکن ہوئی؟ تو بڑا واضح جواب سامنے آتا ہے، اندر کی آواز اور خود پر یقین کامل۔ یہ ہیلن کا اپنے اوپر یقین تھا، یہ اس کی اپنے اندر کی آواز تھی کہ اگر مجھے اس دنیا میں بھیجا گیا ہے تو وہ بے مقصد کیسے ہو سکتا ہے؟ لہٰذا جب آپ خود کچھ کرنے کی ٹھان لیتے ہیں تو حالات خود بخود آپ کے لیے سازگار ہو جاتے ہیں۔ پھر قدرت آپ کو عظیم استاد، بہترین دوست، مثالی ماحول خود ہی فراہم کر دیتی ہے۔ بس ضرورت ہے تو اس بات کی کہ اپنے اندر کی آواز سن کر قدم بڑھانا اور مستقل مزاجی قائم رکھنا۔ ہیلن کیلر نے اپنی زندگی کے آخری سال بنا افراد کی تنظیم امریکن فاؤنڈیشن فار دا بلائنڈ کے لیے اطلاعات جمع کرنے میں گزارے۔ انہوں نے 88 سال کی طویل عمر پائی اور 1968 میں اپنے گھر میں سوتے ہوئے وفات پائی۔ ہیلن کیلر کی کہانی ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ زندگی میں چاہے کچھ بھی ہو جائے، کیسی بھی مشکل کیوں نہ آئے، اگر آپ بلند ہمت اور مستقل مزاج ہیں تو چاہے آپ میں لاکھ کمی ہو، زندگی میں آگے بڑھنے سے، کامیاب ہونے سے آپ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ انہوں نے اپنی زندگی میں تفصیلاً کتاب دی اسٹوری آف مائی لائف اسی لیے لکھی کہ لوگ جان سکیں کہ معذوریوں کی وجہ سے کن کن مشکلات سے دوچار ہوئیں اور کس طرح ہر میدان میں سرخرو ہوتی چلی گئیں۔ وہ نابینا، بہرے، گونگے افراد کے لیے ایک عظیم مثال بنی۔ انہوں نے ثابت کر کے دکھایا کہ وہ بھی عام لوگوں کی طرح زندگی کے ہر میدان میں کامیاب ہو سکتی ہیں۔ آئیے عہد کریں کہ اپنے میسر نعمتوں کا شکر ادا کرنے اور انہیں بھرپور استعمال کر کے زندگی میں کچھ کر گزرنے کا نہ صرف اپنے لیے بلکہ پوری دنیا کے لیے۔ آئیے آج ہی سے کچھ ایسے کاموں کا آغاز کریں جو دوسروں کی کامیابی کے لیے ہوں، دوسروں کی فلاح کے لیے ہوں۔ آگے بڑھیے، اس وطن کی مٹی کے ابھی بہت قرض باقی ہیں۔ آج کے صفحات کی آخری لائن میں نصیحت کے کچھ الفاظ ہیں، شعور کے کچھ الفاظ ہیں۔ دنیا میں روشنیاں پھیلانے کے لیے آنکھوں سے زیادہ دماغ کی روشنی ضروری ہے۔ پلیز لائک اینڈ سبسکرائب فار مور سچ ویڈیوز۔ شکریہ۔